अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो सिलसिला तर्जुमा और तफसीर कुरान में आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 31 नंबर 107। देखें, अलम तालम, क्या नहीं तूने जाना, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ही के लिए, लहू उसी के लिए है, अल्लाह ही है, लहू जिसके लिए है, ऐसे भी कर सकते हैं। मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों की बादशाही, वल अर्ज़ी और ज़मीन की बादशाही, और मा लकुम और नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, मिन वलिय्यिन कोई दोस्त, वला नसीरिन और ना कोई मददगार। आयत नंबर 108 देखें, आम या तुरीदूना तुम इरादा करते हो या रखते हो, ये कि तसअलू तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसा कि सुइला सवाल किए गए, मूसा से सवाल किए गए, मिन क़ब्लु इससे पहले, और मन यतबद्दलिल कुफ्र और जो कोई बदल दे कुफ्र के बदले, या फिर जो कोई बदल दे कुफ्र को बिल ईमानी ईमान के बदले। दूसरी तरह तर्जमा यूँ भी कर सकते हैं, मन यतबद्दलिल कुफ्र और जो कोई बदले में कुफ्र को ले ले, बिल ईमानी ईमान के बदले, और जो कोई ले ले कुफ्र को बिल ईमानी ईमान के बदले, फ़क़द पस तहकीक दल्ल गुमराह हो गया या भटक गया वो, सवा अस्सबील सीधे रास्ते से। अच्छा, नसख अहकाम में होता है, ख़बर में नहीं होता। अब ये नहीं है कि हर जो है झूठा शख्स खड़ा होकर कहे कि भाई ये जो है ना इस तरह का काम ऐसे होने वाला है, और फिर कहे कि नहीं वो कुरान में जो पहले था वो मनसूख हो चुका और अब जो मैं बात कह रहा हूँ ये सही है। ऐसी कोई ख़बर नसख में शामिल नहीं है, बल्कि ये अहकामात में होता है। तो जैसे ऐसी कहें कि जैसे मिर्ज़ा कादियानी और उनके मुरीदों का हाल है कि वो उठ के जौन सी मर्ज़ी ख़बर दे के कहें कि जो है कुरान की वो आयत जो है आप बता रहे हैं वो तो मनसूख हो चुकी, जैसे ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली आयत है, तो वो कहें जी वो मनसूख हो चुकी और अब इस तरह है। तो ऐसा नहीं है, हर कोई आयत को मनसूख नहीं कर सकता, हर कोई अहकामात को मनसूख नहीं कर सकता, और हर कोई ऐसे ख़बर में तो वैसे भी नसख नहीं है, ऐसी कोई ख़बर नहीं दे सकता। तो बाज़ आयत तो अहकाम इनके बारे में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला देते हैं, उनका बाकी रखना मकसूद ना था तो अल्लाह ताला ने वो आपको बुला दिए। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं सूरह आला में, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, हम ज़रूर तुझे पढ़ाएंगे और तो तू नहीं भूलेगा, इल्ला मा शा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे, यानी जो अल्लाह चाहे वो आप भूल भी सकते हैं। तो कुछ अहकामात अल्लाह ताला बुला भी सकते हैं। और आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या नहीं तूने जाना ये कि अल्लाह ताला ही के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाही, मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई दोस्त और ना कोई मददगार। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, ये बादशाही उसी की है। तो इस आयत में भी हमें जवाब मिलता है कि एक अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक जो हमारा रब है, अगर उसको ये इख्तियार ही नहीं है कि वो एक वक्त में एक हुक्म दे और फिर थोड़े टाइम बाद उसको मनसूख करके दूसरा हुक्म दे दे, तो फिर वो रब कैसे ठहरता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो एक मालिक जो है, जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीनों और आसमान का बादशाह, ज़मीनों और आसमान की बादशाही मलकियत जिसके पास है, तो क्या तुम ये समझते हो कि उसके पास इतना इख्तियार भी नहीं है कि वो वक़्त और हालात के तकाज़े के मुताबिक अपने अहकाम को चेंज कर ले? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक मैंने अभी आपको पहले भी मिसाल दी थी कि एक घर का बड़ा जो होता है वो अपना अहकामात एक दिन और दूसरे दिन और करता है, और फिर इसी तरह बड़े मुतकब्बर लोग जो होते हैं वो बार बार हुक्म जारी करते हैं, वो कहते हैं वो तो मेरी मर्ज़ी, मैंने पहले एक हुक्म दिया अब दूसरा हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला तो सब बड़ों में से बड़ा है, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा, और किबर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ है ही नहीं, किसी और के लायक है ही नहीं। तो फिर क्या अल्लाह इस बात का इख्तियार नहीं रखता कि वो हालात और तकाज़े के मुताबिक एक हुक्म दे और फिर बाद में उसको मनसूख करके दूसरा हुक्म दे दे। मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर,
اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ کے بارے میں ایسا ذہن رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، اللہ عاجز نہیں بلکہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، وہ چاہے تو رات کو کہے رات آ جائے، وہ چاہے تو دن کو کہے دن آ جائے، وہ اپنے احکامات کو منسوخ کرے تو اس کی جگہ پہ دوسرا حکم لائے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مخالفت کریں گے اور اس طرح کی بدگمانیاں پھیلائیں گے تو اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے یہود و نصارہ کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کرو؟ اور مسلمانوں میں سے بھی منافقین جو تھے، ایک الگ گروہ جو تھا منافقین کا، وہ بھی عجیب و غریب قسم کے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اہل کتاب اور اے منافقو، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ سے کیے گئے اس سے پہلے، اور موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوالات کیے گئے تھے؟ یہ تو سوال چھوٹا ہے، موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا گیا تھا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا دیکھیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں گے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کر رہے تھے کہ کوئی آسمان سے کتاب نازل کرو ہمارے لیے اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر کے ساتھ بدل دے اپنے ایمان کو، ایمان کے بدلے کفر خرید لے، اس کو کفر کے ساتھ بدل دے تو فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اب یہ جو اس طرح کے سوالات کرنا اور ان کا مطالبہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گستاخانہ سوالات کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے فقد ضل سواء السبیل، ایک تو سیدھے راستے سے گمراہی، اور دوسرا کیا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کہ ایسے جو سوالات کرے گا تو وہ اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دے گا، ایمان کی جگہ پہ کفر کو اختیار کر لے گا جو ایسے سوالات کرے گا۔ اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال مت کرو کہ جو اگر تمہارے اوپر ظاہر کر دیے جائیں تو وہ تمہارے لیے ناگوار گزریں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات کرنے سے منع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم یہ سوال کیا کرتی تھی، تو یہودیوں کا یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کا یہ طریقہ رہا۔ تو آج ہم میں سے بھی جو اس طرح کے سوال کرتا ہے دین میں، تو وہ یہودیوں کے طریقے پر چل رہا ہے، عیسائیوں کے طریقے پر چل رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے طریقے پر چل رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمانوں کے بعد کافر بنا دیں، تمہیں تمہارے ایمانوں سے پھیر کے کافر بنا دیں، کفر کی طرف دوبارہ لوٹا دیں۔ اور کیوں چاہتے ہیں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حسد کرنے کی وجہ سے جو ان کے نفسوں میں ہے، اس کے بعد جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق، خوب واضح ہو گیا۔ اب یہ بات ان کے لیے واضح ہو چکی تھی، بالکل واضح ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ساری نشانیاں جو ان کی تورات و انجیل میں آخری نبی آخر الزماں کے بارے میں لکھی ہوئی تھی، وہ سب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھی، لیکن حق کو خوب واضح ہونے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے، تو اب ضد اور ہٹ درمی، اناد اور دشمنی کی وجہ سے ایمان تو لانا نہیں تھا، تو پھر کیا کام شروع کیا؟ حسد کرنا شروع کر دیا کہ وہ ایمان کی دولت جو ہمارے پاس نہیں آئی وہ انہوں نے کیوں حاصل کر لی۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جب اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کریں اور کبھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوائی ضرور چھوڑیں جس سے مسلمانوں کے قدم ڈگمگا جائیں، لیکن وہ ہر دفعہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کرتے کیوں تھے؟ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے حق واضح ہو گیا تو یہ حسد آ گیا،
کہ ہم اس حق پہ کیوں نہیں چل رہے اور یہ کیوں چل رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بھی نہیں چلنے دینا۔ اور آج بھی اہل کتاب غیر مسلم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ حق پہ کیوں چل رہے ہیں۔ کبھی تو وہ تحقیق کے نام پہ، کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کے نام پہ، اور کبھی تحقیق کے نام پہ، اور کبھی دوبارہ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے نام پہ، ان کے بارے میں نالج حاصل کرنے کے بارے میں، کہ اسلام کے بارے میں ہم نالج حاصل کریں، تو اس میں نعوذ باللہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا، اس میں یہ پڑھا۔ تو وہ سارا کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے، کہ یہ لوگ حق پہ کیوں چل رہے ہیں اور ہم حق پہ نہیں چل رہے، اور چلنا بھی نہیں چاہتے، لیکن حسد دلوں میں ہے، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ایک وقت تک ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ لڑائی کا حکم ابھی نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا درگزر کرتے جاؤ، درگزر سے کام لو، حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو وہ حکم کیا تھا کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے بارے میں، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے جو مدینے کے پاس آباد تھے، تو ان کے بارے میں اللہ کا حکم آیا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، اور بہت برے طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آگے آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گے بھلائی یا نیکی اپنی جانوں کے لیے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اللہ کے ہاں کس طرح کا پاؤ گے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ ایک صدقہ کیا تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ بو دیا، اور پھر وہ دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے، مطلب 1 سے 700 گنا تک ہو گیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں نیکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ نیت کے مطابق اس طرح اپنی نیکیوں کو پائیں گے۔ تجدوا عند اللہ، اللہ کے ہاں نیکیوں کو پائیں گے، تو ہر نیکی جو ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے۔ کہیں بھی ناانصافی انسان کے ساتھ نہیں کی جائے گی، جو بھی نیکی کرے گا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائے گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ نیکیوں کا بدلہ ان کو ملے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، جو مسلمان ہیں، اور غیر مسلم کفار اگر نیکی کریں گے بھی تو ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ ان کو جو دنیا میں عیش و عشرت ملتا ہے وہ اس نیکی کا بدلہ دنیا میں اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہیں ان کو خوب اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خوب اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے تمام نیک اعمال کا ہمیں بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچا کے رکھے اور ان کی سزا سے بھی بچا کے رکھے۔